نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آية نمبر 14 आपके सामने है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ज़ुय्यना मुज़य्यन कर दी गई लिन्नास ही लोगों के लिए हुब्बु मोहब्बत अश्शहवात ख्वाहिशात की मिनन निसाई औरतों से वल बनीन और बेटों से वल कनातीर और खजानों से वल मुकंतरह जो इकट्ठे किए गए मिनल ज़हब सोने से वल फिद्दा और चांदी से वल खैल और घोड़े अल मुसव्वमा निशान लगे हुए वल अनआम और मवेशी जानवर वल हर्थ और खेती से ज़ालिका ये मताउ सामान है अल हयाती जिंदगी का दुनिया दुनिया की वल्लाहु और अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंदहु उसके पास हुस्नु अच्छा अल मआब ठिकाना है। इसका बामुहावरा तर्जुमा देखिए कि लोगों के लिए मरगूब चीजों की मोहब्बत जो है उसमें जीनत दे दी गई है, जैसे औरतें हैं, बेटे हैं, बेटों में औलाद आ जाती है, और सोने चांदी के जमा किए हुए ढेर, निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेतियां, ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है। और अच्छा ठिकाना किसके पास है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास है। क्या बताया गया कि सबसे पहले जुय्यना को देखें। जुय्यना जा या नून से बना है, जीनत दी गई, आरास्ता किया गया, ब्यूटीफाई किया गया, खूबसूरत किया गया। उसके बाद अशहवात को देखें तो शीन हवाओं से बना है। किन चीजों के हवाले से? ख्वाहिशात, डिजायर्स की बात हो रही है। तो ख्वाहिशात हो गई या मरगूबात हो गई, फेवरेट चीजें हो गई या डिजायर्स हो गई, वो चीजें कौन सी चीजें बेसिकली जिनके लिए नफ्स में इंतहाई रगबत हो, चाहत हो, मोहब्बत हो, और उनकी तरफ फिर बार बार अट्रैक्शन भी फील होती है। वाहिद इसकी बनेगी शहवतुन। तो जो दुनियावी अशिया होती हैं, बेसिकली उनसे इतनी मोहब्बत लगाने को, इतना दिल लगाने को नहीं कहा गया, ठीक है। लेकिन जो शहवात होती हैं, ख्वाहिशात, अगर हर तरह की ख्वाहिशात के पीछे इंसान पड़ जाए ना, तो फिर उसकी वो गुमराह होने के चांसेस होते हैं। इसको हम मजीद तफसीर में देखेंगे। अभी तो बिल्कुल बताना चाहिए, लफ्ज नहीं है तो उससे आपकी एक वाबस्तगी करवाना चाह रही हूँ। अलकानातीर, खजाने, ठीक है। खजाने, ढेर या अंबार समझ लें। मतलब समटाइम कुछ सामान हमारे पास होता है जो लेयर बाय लेयर होता है, इतना ज्यादा होता है, कसीर माल जिसे कहें, बहुत ज्यादा। और मतलब बाज ने इस माल को, इसमें इख्तलाफ है जो है मुफस्सिरीन का, कि ये किसको कहा गया। कुछ कहते हैं कि जैसे आप समझ लो कि ढेर लगा हो 1,000 दिनार का, ठीक है। बाज ने इसमें कहा जी 12,000 दिनार, बाज ने कहा 40,000 दिनार, बाज ने कहा 60,000, बाज ने कहा 80,000 वगैरह वगैरह। मतलब सबका अगर आप हासिल लें तो बात ये आती है कि बहुत ज्यादा माल को कंतार कहते हैं, ठीक है। अलमुकंतरा जमा है और कंतार वाहिद है इसका, ठीक हो गया। तो क्या बना अलमुकंतरा? ये अलकनातीर और अलमुकंतरा को इकट्ठा ही मैं कर रही हूँ। ये अभी मैंने अलकनातीर को डिफाइन किया, अलमुकंतरा को अब देख लेते हैं, ठीक है। मतलब हमने इसको क्या कहा है? अलकनातीर को हमने कहा है कि बहुत ज्यादा जो माल है ना वो, और इसकी जो जमा है हमने किमतार बनाई, ठीक है। अलमुकंतरा को अब देखते हैं कि ढेर और जमा किया हुआ माल, ठीक है। और इसका वाहिद भी आपको किमतार ही मिलेगा। तो यानी ढेर और ढेर, अब ये इकट्ठे किए गए के माने में दिया गया ना, लेकिन फिर मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया कि जिसके ढेर लगी हो, इकट्ठा जब किया जाता है तो ढेर लग ही जाते हैं। अब आगे है अल मुसव्वमा। ये तो अल खैल घोड़े हो गया, अल मुसव्वमा सीन व मीम से। अच्छा, जिस चीज को निशान लग जाए वो मुमताज हो जाती है दूसरी चीजों से ना, ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये जंगल में आजादी से फिरने वाले होते हैं, लेकिन इंसान को महबूब होते हैं। उसके बाद वल अनआम, मवेशियों की बात की जा रही है। इनको अगर आप देखें तो पीछे तो हमने घोड़ों की बात कर ली, इस कैटेगरी में ऊंट भी आ जाते हैं, गाय भी, भैंस भी और बकरी भी इसके अंदर जो है वो आ जाती है। और आमतौर पर जो जंगी जो होते हैं चौपाए, उन पर भी इसका जो है वो कहा जाता है कि वो भी इसके अंडर आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो आयत है, ये क्या बता रही कि लोगों के लिए ख्वाहिशात की जो मोहब्बत है ना वो मुज़य्यन कर दी गई। औरतों, औलाद, सोने चांदी के ढेरों, उम्दा घोड़ों, मवेशियों और खेतियों की मोहब्बत, ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है बेसिकली। और बेहतरीन ठिकाना अगर आप देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास है। तो ये जो आयत है ये अमूमी हदायत के तौर पर नाजिल हुई है, ताकि इंसान को ये पता चल सके कि दुनिया की ये जो दिलकश चीजें हैं ना, ये आजमाइश हैं, असल मकसद ये नहीं है। दुनिया बुरी नहीं है बेसिकली,
لیکن دنیا کی محبت کا دل پر آ جانا جو ہے نا، دنیا کی محبت جو ہے کا دل پر غالب ہو جانا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت کا دل پر غالب ہو جانا خطرناک ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا لیکن انسان کو ان کا غلام نہیں بنایا ہے، یہ بھی ساتھ میں بتا دیا گیا۔ اب ہم اس سے پہلے جو آیتیں پڑھ کے آ رہے تھے، گزشتہ جو آیتیں ہم نے پڑھی، اس میں کفار و مشرکین کا حال بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ مال و دولت کے نشے میں کیا ہے، چور ہیں، اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حب دنیا کو ایمان اور اسلام کی مخالفت کا اصل سبب قرار دیا ہے۔ کوئی مال کے لالچ میں کیا کرتا ہے، حق کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اور کوئی اپنے آبائی رسوم جو کہتے تھے، جو ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے فور فادرز نے کیا، ہم نے وہی کرنا ہے۔ ان کو ان کی جب محبت آبائی جو رسم و رواج ہے، ان کی محبت میں وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ قبول کرے، حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیاوی جو عیش و عشرت کی یہ جو سامان ہے نا، ہم جانتے ہیں ٹیمپریری ہیں، جسٹ چند روزہ ہیں، ہمیشہ کے نہیں ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ بعض دنیاوی جو چیزیں ہیں ان میں انسان کے لیے نیچرلی کشش اور رغبت رکھی گئی ہے، اس لیے یہ چیزیں اسے بہت پسند ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری فیوریٹ ہیں، ہم ان سے محبت ہے۔ ان کو عزیز رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، دیکھو مومنوں، دیکھو ایمان والوں، ان کو عزیز رکھنا بذات خود گناہ نہیں ہے، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر آپ شرعی حدود کے اندر رہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، شرعی حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ صرف دنیا میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں دنیا خود بھی فانی ہے، اور اس کے تمام سامان ہیں وہ بھی فانی ہیں۔ جو ہی انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، تو ان اشیاء سے اس کا تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے، یہ واضح ہے ہمارے لیے۔ اس لیے پھر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ انہیں مقصد زندگی نہ بنائے، بلکہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے ساتھ ہی آخرت کا سامان بھی کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی اصل اور باقی رہنے والی ہے۔ مگر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان دنیاوی چیزوں پر جب فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ان کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، آخرت سے پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عورت کے بارے میں بات کی گئی، اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا، کیونکہ انسان جن چیزوں کے حصول کی کوشش کرتا ہے نا، ان کا اصل سبب عورت یا اولاد کی ضروریات ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ذکر کیا گیا اس آیت میں، وہ سونے، چاندی، مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں نیچرلی ان چیزوں کی محبت ڈالنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں بھی رکھی ہیں۔ اگر یہ محبت نہ ڈالی گئی ہوتی نا، تو پھر انسان تو ہر ایک سے اکتایا ہوا رہتا۔ ایک یہ کہ اگر انسان طبعی طور پر نیچرلی ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہوتا، تو دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا، نہ کوئی کھیتی کی مشقت اٹھانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اس میں کتنی محنت جاتی ہے انسان کی، اور نہ کوئی صنعت، مطلب انڈسٹریل چیزوں کی طرف یا تجارت ہو گئی، ٹریڈ کی طرف، اس میں اپنا روپیہ اور اپنی محنت، اپنی انرجی لگاتا۔ دوسرے کہ اگر انسان کے دل میں دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت اگر ہو ہی نہ، تو اس کو آخرت کی جو نعمتیں ہیں، اخروی نعمتوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ اس لیے نہ تو وہ جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال میں کوشش کرے گا، اور نہ دوزخ سے بچنے کے لیے برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امتحان کے طور پر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا کی ہے۔ بتایا نا، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بس کہا ہے کہ کیپ یور سیلف ان شرعی لمٹس، شرعی حدود کا خیال رکھو، تاکہ وہ جان لے ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے محبت انسان کے دل میں پیدا کی ہے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بلا بیٹھتا ہے، اور کون ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے فانی ہونے کو ذہن میں رکھ کر ان کو صرف ضرورت کے تحت حاصل کرتا ہے، اور ان چیزوں کے خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، یا ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کو، آخرت کو، اور آخرت کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی پیشی ہے اور حساب کتاب ہے، سب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ آغاز کس چیز سے ہوا ہماری اس آیت کا، عورتوں کی محبت سے بات کی گئی۔ تو ہماری یہ جو لسٹ ہے، یہ ساری اس آیت میں عورتوں کی محبت سے بات آغاز کی، اکثر فتنے اسی دروازے سے آتے ہیں۔ تو اس میں مفہوم بھی ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر،
हमें भी सोचना चाहिए, क्या हमारी निगाहें पाक हैं? क्या हमारा दिल अल्लाह से ज्यादा किसी और मखलूक में खो गया? अब फिर औलाद की जहां तक बात की गई, पहले तो आपके सामने औरतों की बात कर दी गई, फिर औलाद की बात की गई, तो औलाद नेमत भी है और इम्तिहान भी है। बाज लोग क्या करते हैं, औलाद की खातिर हलाल और हराम की तमीज छोड़ देते हैं। औलाद को सिर्फ दुनियादार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, जन्नत का मुसाफिर बनाना चाहिए। फिर आगे अवल कनातीर और अल मुकंतरा दोनों को देख लें, एक ही इनका रूट है, और वो है भी रुबाई काफ नून तो और। तो इसमें क्या है कि माल की मोहब्बत इंसान को क्या कर देती है, ब्लाइंड, अंधा बना देती है। माल हाथ में रहे तो नेमत है, दिल में चला जाए तो मुसीबत बनती है। और फिर आगे सवारी और शान शौकत की आगे बात आ गई ना। कदीम जमाना जो था, तब क्या होता था, उम्दा घोड़े, ठीक है, आपके सामने अल खैल मुसव्वमा बताए गए हैं। तो कदीम जमाने में क्या होता था, उम्दा जो घोड़े होते थे ना, वो ताकत और इज्जत की अलामत थी। आज अगर हम इसको रिप्लेस करके देख लें तो आज क्या है, लग्जरी गाड़ियां हैं, महंगे से महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं, और सोशल जो स्टेटस है वो जितना हाई हो, इंसान समझता है कि उतना ही वो बेहतरीन इंसान है। तो ये सारी जीनत की बेसिकली जदीद शक्ल हैं जिसे हम कहें। फिर मवेशियों की बात आ गई, तो अब इसमें कारोबारी वसाइल की बात भी आ गई, खेतियों की बात भी आ गई, जायदाद हो गई या सरमायाकारी हो गई और दुनियावी तरक्की, सारी चीजें इसके अंदर आ गई। हमें अब लर्न क्या करना है साहिब, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। हमें ऐलान करना है कि दुनिया को मकसद नहीं, जरिया बनाएं। नेमतों से मोहब्बत अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हो, दुनिया दिल में नहीं, हाथ में होनी चाहिए। और हर नेमत के साथ जवाबदेही को याद रखना है। तो दुनिया की हर चीज खूबसूरत है, नो डाउट, लेकिन आरजी भी है। साथ साथ ये भी याद रखें कि वो आरजी है। हर शख्स जो है, जो भी शख्स है दुनिया के हुस्न के पीछे भागता है, वो आखिरकार उस इंसान का ठिकाना भी तो कब्र ही है ना। और जो अल्लाह के हुस्न के पीछे चलता है ना, फिर वो कहाँ जा पहुंचता है, वो जन्नत तक जो है वो पहुंच जाता है फिर। तो ये आपके सामने है कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं, नो डाउट खूबसूरत है, प्यारी है, लेकिन ये जस्ट फॉर एज ए रिसोर्स, ठीक है, जरिए के तौर पर जो है, इनको याद रखें, इनको जहन में रखें और जिंदगी गुजारें। यही चीजें सब कुछ, हर एक चीज में गालिब नहीं हो आ जानी चाहिए। कुल कह दीजिए, अउनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन, बेहतर की, मिन ज़ालिकुम, इससे, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने इत्तक़ौ, तकवा किया, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, जन्नात, बागात हैं, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अनहार, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, इसमें, व अज़वाजुन, और बीवियां, मुतहहरा, पाकीज़ा, व रिदवान, और रदामंदी, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह, बसीर, और खूब देखने वाला है, बिल इबाद, बंदों को। क्या फरमाया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि ए लोगो, क्या मैं तुम्हें इन चीजों से बेहतर चीजें ना बताऊं। वो ये है कि जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। और उनके लिए पाकीज़ा बीवियां, और अल्लाह की रजा है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है, खिताब करके फरमाया कि जो लोग दुनिया की नाकिस और फानी नेमतों में मस्त हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें इनसे बेहतर नेमतों के बारे में बताता हूं, जो अल्लाह ताला से डरने वालों और उसकी फर्मा बरदारी करने वालों को आखिरत में मिलेंगी। फिर उन नेमतों की डिटेल पे हम जाते हैं, लेकिन हमें जरूर यहाँ सोचना चाहिए, क्या हम अल्लाह से डरने वाले हैं? क्या हम हर मामले में अल्लाह सुब्हाना व तआला के फर्मा बरदार हैं? हमें ये जरूर सोचना चाहिए, तब ही हमें ये नेमतें मिलेंगी ना। तो सरसब्ज बागात जो होते हैं, जन्नतें जिनकी बात की जा रही है, ठीक है, कितनी खूबसूरत उनका खींचा जा रहा है उनका नक्शा, कि ये जो सरसब्ज बागात हैं या जन्नतें हैं, जिनके नीचे क्या है, नहरें बहती होंगी, कहीं शहद की, कहीं दूध की, कहीं शराबत तहूर की, और कहीं नफीस और आला तरीन पानी की। इनके अलावा जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो ना किसी कान ने सुनी होंगी, और ना किसी आंख ने देखी होंगी, और ना किसी के दिल में इनका ख्याल तक गुजरा होगा। सुभान अल्लाह। हमें तो सिंपली एक ना इमेजिनेशन के तौर पे कुछ पर्सन बताया गया, उस पर्सन में हम कितना के इमेजिन कर सकते हैं।
پھر آگے کیا بتا دیا گیا کہ متقی لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول تو یہ کہ ہمیں متقی بنائے، پھر ہمیں اس اتنی پیاری ان جنتوں کا، سرسبز باغات کا وارث بنائے۔ تو متقی لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ وہاں سے نکالے جائیں گے، اور نہ ہی ان کو دی ہوئی نعمتوں میں کبھی کم ہوں گی نعمتیں یا کوئی فنا ہوں گی، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ تو ہمیشہ کے لیے دائمی ہے۔ تو پرہیزگار جو لوگ ہوں گے، جو بچ بچ کے زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچیں گے، پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت میں ہر طرح سے پاک و صاف بیویاں ہوں گی۔ ان لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ کہ کیا ہمیں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہتر چیزیں بتائی ہیں جو پچھلی آیت میں ہم کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان سے بہتر ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں کہ متقیوں کے لیے ریوارڈ ہوگا کیا۔ اللہ دنیا کی چیزیں ہم سے چھین نہیں رہا، بلکہ اس سے بہتر چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آفر کر کے بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی 5 نعمتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی جنت، دنیا کی ہر خوشی ختم ہوتی ہے، جنت کی کوئی نعمت ختم نہیں ہو۔ پھر نہریں، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ایک تھوڑا سا ہم اپنے لیے میننگ نکالتے ہیں کہ ہر خواہش پوری ہوگی، مطلب اتنی ابنڈنس، اتنی کثیر تعداد میں آخرت میں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، ہر خواہش پوری ہوگی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر آسائش کو مکمل کریں گے۔ پھر انسان دنیا کی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ہی تو لمبی سی زندگی جینا چاہتا ہے، لیکن یہ تو دنیا فانی ہے، انسان بھی ایک لمحے، ایک عرصے کے لیے ہے۔ 60 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100، کتنی؟ 100، 110، 115، چلے 120 تک میکسیمم لے جاتے ہیں زندگی اگر ہو بھی سکتی ہے کسی کی تو۔ اس کے بعد پھر بھی تو موت ہی ہے نا۔ تو دنیا کی سب سے بڑی پریشانی موت ہے، جنت میں موت نہیں ہوگی۔ پھر پاکیزہ ازواج، اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زوج دونوں کے لیے شمار ہوتا ہے۔ اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو زوج کہے اور بیوی چاہے تو اپنے شوہر کو زوج کہے، دونوں اسپاؤس کے لیے زوج ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی خوشی انسان حاصل کرتا ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ پاکیزہ ازواج ملیں گے، کوئی تکلیف، کوئی حسد یا اختلاف نہیں ہوگا، اور اللہ کی رضا ملے گی۔ سب سے بڑی بات، یہ جو جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، وہ اللہ کی رضا ہے آخرت۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیار سے مفہوم ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو ہم دن رات کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ فانی دنیا کے لیے یا دائمی جنت کے لیے؟ بہت آسان ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں آخرت عزیز ہے، لیکن ہمارے اعمال کیا ثابت کرتے ہیں؟ تو قربانی ہمیشہ بڑی نعمت کے لیے دی جاتی ہے۔ گناہ کا چھوڑنا نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ میرے نفس پہ ضرب پڑ رہی ہے گناہ کو چھوڑنے سے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا چھوڑنا نقصان نہیں ہے، سرمایہ کاری ہے، اس سے بڑی تو کوئی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ اور جنت کو روزانہ اپنی زندگی کا ہدف بنائیں گے، اپنی نیتوں کو ریفریش کریں گے، تو جنت کو ٹارگٹ کر سکیں گے، تو ملے گی ہمیں جنت۔ تو دنیا خواہش دیتی ہے، لیکن جنت اطمینان عطا کرے گی، اور اللہ کی رضا ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 ہے، الذین، وہ جو، یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، بس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب سے، الناری، آگ کے، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور اطاعت گزار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بالاسحار، سحری کے وقت۔ اب متقین کے اوصاف بھی یہاں بتائے گئے ہیں، دونوں آیات کو اکٹھا دیکھتے بھی ہیں انشاءاللہ ہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، آمین۔ یہ لوگ صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور بندگی میں لگے رہتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ اگلا پارٹ ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اور رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ القانتین، آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں، فرما بردار، کاف نون تا سے نکلا ہے، عبادت گزار، کیسے؟ خشوع و خضوع پر قائم رہنے والے۔ خشوع ہوتی ہے دل کی کیفیت، جو ہم دل میں ڈرے ہوتے ہیں کہ اگر سپوز ہمارا کوئی بھی کام ہے، ہم دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سوچ اور تھنکنگ رکھتے ہیں،
اور جو وضو ہوتا ہے ہمارے باڈی پوسچر پہ طاری ہوتا ہے. سپوز ہمارے دل میں خشوع ہے، ہم نماز ادا کرنے لگے، اور نماز کی جو ساری موومنٹ ہے ہمارے باڈی پوسچر وہ شو کر رہا ہے کہ ہم نماز ادا کریں، تو یہ خشوع اور وضو کا بہترین کمبینیشن ہماری نماز میں بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں اب جتنی بھی نمازیں باقی ہیں ان سب میں ہمیں مکمل خشوع و وضو سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ڈسٹریکشنز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے ان سے، کیونکہ جتنی اچھی ایک مومن کی نماز ہوگی اتنی اچھی اس کی زندگی ہوگی. پھر اسحار کی بات کی جا رہی ہے، اخیر شب کی بات ہے. سحری کا وقت ہم جانتے ہیں، عموماً ہم روزہ رکھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے صبح کے اوقات، اور یہ سین ہارا جو آپ کا روٹ ہے اس وقت کو کہتے ہیں جب رات کا اندھیرا صبح کے اجالے سے مل رہا. ٹھیک ہے، یہ جو ڈان ٹائم بولتے ہیں یا اس کو سحر بولتے ہیں. اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں. پرہیزگار لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہمارے پروردگار ہم تجھ پر اور تیری کتاب پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہم لاتے ہیں ایمان الحمدللہ. اس لیے ہمارے اس ایمان کے بعد تو ہماری خطاؤں کو، جو ہماری مسٹیکس ہو گئی ہیں، ہم سے گناہ ہو گئی ہیں، ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے. آمین. یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں حرام اور ممنوع چیزوں سے الگ رہتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب صبر کریں گے تو ظاہر ہے ان چیزوں سے پھر بچ جائیں گے. تو متقی لوگ اپنے نفسوں کو کیا کرتے ہیں؟ بری باتوں سے روکتے ہیں اور اچھی باتوں کا پابند بناتے ہیں. یہ متقی لوگ کیسے ہیں؟ سچے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، کیونکہ یہ کیسے اعمال سر انجام دیتے ہیں؟ خیر والے، اچھے، چاہے بے شک وہ ان کے نفس پر بھاری ہی کیوں نہ ہو. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں. اب یہ آپ کے سامنے یہ جو دعا ہے اتنی خوبصورت، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کہ متقی ہونے کا دعویٰ زبان سے نہیں، عاجزی سے ثابت ہوتا ہے. تو اہل ایمان اپنی اس دعا میں کیا اقرار کرتے ہیں؟ کہ مومن چونکہ اپنی نجات کو یقینی سمجھتا ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے سامنے ہمبل اور عاجز رہتا ہے، اس لیے ہی تو وہ مغفرت طلب کرتا رہتا ہے. تو ایمان کے باوجود اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ کہ وہ استغفار جاری رکھتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے. انبیاء اور صالحین جو گزرے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ بھی جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو کیا ہماری دعاؤں میں مغفرت ہے؟ ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت روز گڑ گڑا کر؟ کیا ہماری دعاؤں میں مغفرت کی جگہ ہے کہیں؟ یا صرف ہم نے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، یا جب بھی کبھی نمازوں کے اندر بھی دعائیں کرتے ہیں، صرف اپنے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دنیاوی مطالبات رکھے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو ہمیں پریکٹیکلی ہر نماز کے بعد استغفار کرنا چاہیے. روزانہ اپنے گناہوں کے محاسبے پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے، اور ہمیں جنت کی امید ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے اوپر جہنم کا خوف بھی ہو. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ملیں گی تب ہی سکسیس ہمارا مقدر بنے گی. تو سچا ایمان انسان کو مغرور نہیں بناتا بلکہ توبہ کرنے والا بنا دیتا ہے. پھر ہم آگے یہ جو الصابرین کی صفت دیکھ رہے تھے، الصادقین کی، تو میں نے سوچا پہلے اس آیت کو وائنڈ اپ کر دوں پھر اس آیت پہ آتی ہوں. تو ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ صبر کرنے والے جو کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو بری باتوں سے روکتے ہیں. اور سچے کون ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں، یہ ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں، کیونکہ یہ ہر خیر کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایون دو کہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، نفس پہ کتنا بھاری ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ کی القانتین جو اطاعت گزار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہی رہتے ہیں. پھر المنفقین کی اگر بات کی جائے تو یہ جو لوگ ہیں یہ جائز طریقوں سے کما کر مال کو اللہ کی رضا کے لیے جہاں جہاں اس نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی میں، برائیوں کے روکنے میں، ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں. حاجت مند نظر آئے تو اس پہ لگاتے ہیں، مسکین نظر آئے تو اس پہ لگاتے ہیں، فقیر کے ساتھ احسان کرنے میں سخاوت سے کام لیتے ہیں. پھر والمستغفرین، یہ لوگ سحر کے والمستغفرین استغفار بھی کرتے ہیں، تو کس وقت؟ بالاسحار، سحری کے وقت. تو یہ لوگ جو ہے سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. ظاہری اور باطنی اطاعت گزار لوگ ہیں یہ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی. اب یہ ظاہر میں کیا آ گیا؟ رات کے وقت اٹھ کے استغفار کرنا. اور باطن میں کیا ہے؟ دل میں بھی ان کے تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے انہیں. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا تقاضا جو ہے کہ بندے سے ویسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر اعلیٰ خالق ہے ہمارا، اس قدر جو ہے خوبصورت خالق ہے، اس قدر
کہتے ہیں نقص سے پاک ہے، ہر طرح کی تسبیح اسی کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، ایسا رب ہے، ایسا ہمارا مدبر ہے، ایسا ہمیں پالنے والا ہے، وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہم سے ویسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، ویسی استغفار بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کی مخلوق پہ ویسا خرچ بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ویسے اطاعت گزار بھی نہیں ہو سکتے، اور ویسے سچے اور صبر کرنے والے بھی نہیں جیسا ہمارا خالق ہے، کیونکہ وہ تو پرفیکٹ ہے اور ہم ہیں کمزوریوں سے بھرے ہوئے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہمیں شکر ادا کرنا ہے نا، تو وہ کسی طور پر بھی ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نیچے سے لے کر اوپر تک، ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ، ہم اس کی نعمتوں میں گرے ہوئے ہیں۔ بندے کو ہر وقت اس کی جو کاؤنٹلس نعمتیں ہیں، جو ان گنت نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر معافی طلب کرنے کے لیے اب یہ سحری کے وقت کی بات کی گئی، اس لیے کہ اس وقت کی نیند انسان کے لیے نہایت مرغوب اور پسندیدہ ہوتی۔ اب آپ جب سحری بنانے کے لیے بھی اٹھتے ہیں، آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ہے اٹھنا اس وقت، لیکن ایسے کیا ہے، پھر ایسے وقت میں جو ہے جاگنا نفس پر سخت اور شاق گزرتا ہے، لہٰذا ایسے وقت میں نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نیند کو قربان کرنا نفس کے خلاف ایک نہایت سخت قسم کا سمجھنے کی جہاد کرنے والی بات ہے، جو کس چیز کی دلیل ہے؟ کمال ایمان کی۔ اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، بخاری اور مسلم میں باقاعدہ ہمیں ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں سارے جہاں کا خود مختار، میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہ جو صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت جو ہے وہ استغفار کرنے والے، تو صبر صرف مصیبت پر نہیں ہوتا، عبادت پر بھی صبر۔ کیسے؟ کبھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا نماز ادا کرنے کو، لیکن آپ کرتے ہیں وضو اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ گناہ سے بچنے پر صبر، نہیں دل چاہ رہا کہ میں یہ کام چھوڑوں، غیبت دیکھیں، غیبت ہی لگا لیں اندازہ، کیسے کتنا گناہ ہے نا غیبت کا، اور لیکن آپ ٹھان لیں بھی نہیں میں نے نہیں کرنی کسی سے بات، نہ اس بندے نے میرا دل دکھایا، ٹھیک ہے میں نے غیبت نہیں کرنی، تو گناہ سے بچنے پر صبر کیوں نہیں ملے گا؟ میں جسٹ ایک ایگزامپل دیا آپ کو، اس کا تو دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ پھر آزمائش، کبھی کبھار کوئی چیز آپ کو مل جانی ہوتی ہے، یا کوئی بندے کا بیہیویئر آپ کو ڈسٹرب کر رہا تھا، سو اینڈ سو مینی تھنگس ہیں اس میں، لیکن آپ اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں۔ یہ سب آسان نہیں ہوتا، لیکن کرتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بتائی گئی، سچ، سچ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود صادق اور امین تھے، تو اللہ کے نزدیک جو سب سے محبوب صفات ہے نا، وہ سچ بھی اس میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مفہوم میں سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف۔ پھر اس کے بعد قانتین، قنوت، ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہنا، اور المنفقین، مال کا امتحان پاس کرانا کہ یہ مال میں لوگوں پہ بھی اور اللہ کی رضا کے لیے جہاں جہاں جیسے ممکن ہے خرچ کر رہا ہوں۔ پھر خاص علامت ہے ان بندوں کی جو دو لفظوں میں بیان ہوئی ہے کہ یہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ خاص بندوں کی علامت ہے۔ رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے دن بھر کی عبادات کے بعد سحری کے استغفار کو الگ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ یہی اخلاص کا وقت ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تہجد کا بھی پکا اور سچا جو ہے وہ پابند بنائے۔ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں جو بھی ہو جیسا بھی ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشکلات کو جنت کی قیمت سمجھے۔ جنت صرف ڈیزائر اور تمناؤں سے نہیں ملتی، بلکہ صبر، سچائی، عبادت، سخاوت اور راتوں کی آہوں سے ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں چن لے اپنے لیے، ہمیں آخرت میں بھی نجات دیتے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔